बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। आप सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। पिछले 1-2 दिन से क्लासेस में जो क्लासेस का वक्त है या इंटरनेट की वजह से कुछ तात्तुल का शिकार थी। किसी वजह से कभी आप लोगों की साइड से इंटरनेट का इशू था, कभी यहाँ पे मौसमी हालात ऐसे थे कि 2 दिन की जो हमारी जमात है वो उस तरह से नहीं हो सकी, बाकायदगी से हम देख सके। तो आज हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज के हाथ से ताल्लुम में जाते हैं। सब लोग जो है वो अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, शाबाश। जल्दी से बिना कहे कैमराज ऑन कर लिया करें ताकि हमारा टाइम जो है बच सके। ठीक है जी। आज आप सब जानते हैं हमने ज़बान शनासी के बाद अगली जिस सलाहियत पे काम करना है वो है पढ़ना से मुतालिक। आपको सबक नंबर 1 पढ़ने से अंदाजा हो गया होगा कि हमने अपना जो एक सीक्वेंस बना रखा है या जो हमारा पढ़ने का तरीका कार है वो इस तरह से कि पहले हम ज़बान शनासी के साथ ताल्लुक मुकम्मल करते हैं और उसके बाद पढ़ने के पढ़ने की आज हम सरगर्मियां करेंगे। आप सब वाकिफ है। दूसरा सबक है जिसको आज हमने चौथे हिस्से में इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी कुछ इस तरह से, चूंकि हमने इससे मिलता जुलता काम अपने पहले सबक में भी पहली जो हमारी हम थी उसमें भी किया है, तो इसलिए जरा इसको पहले देखते हैं फिर जाएंगे अगले काम पे। और काम इस तरह से है कि जी शामिल हिसाब नात से शायर की तकनीक, मकसद और उसलूब का एक मुख्तसर मंजरनामा पेश करें। आपने इस नात को पढ़ना है जो हमारे निसाब में शामिल है। मैंने इसलिए इसको स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लिखा है कि अगर किसी बच्चे के पास किताब नहीं है तो उसके लिए भी आसानी है। इस नात को पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको मौलाना जफर अली खान की ये नात है, उनकी टेक्निक, मकसद और उसलूब के बारे में क्या समझ आया इस नात को पढ़ते हुए वो मुख्तसरन मुझे बताइए ताकि हम अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज कर सकें। ठीक है, तो 2 मिनट का मुख्तसर वक्त लीजिए और इसको पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया आप सबने इस नात को पढ़ लिया। आपको कुछ अंदाजा हुआ मौलाना जफर अली खान की ये जो नात है उनकी नात गोई के किसी मकसद तक आप पहुंच पाए, या इस नात में उन्होंने किस तरह के उसलूब को अपनाया है और उनकी टेक्निक क्या है। हम इस पे अपनी हम में बात कर चुके हैं कि शायर का उसलूब और उसका जो मकसद होता है या उसका जो शायरी करने का एक तरीका, एक अंदाज होता है, वो क्या होता है, वो किस तरह की चीजों को अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है जो उसे दूसरे शोरा से, अपने हमअसर शोरा से दूसरे शोरा से मुनफरिद करता है। तो क्या आप समझ पाए हैं इस नात से कुछ? किसी को कुछ समझ में आया? और कैमरास मोहम्मद बिन नदीम, फातिमा, अनफाल सबके कैमरास भी बंद हैं आज। अच्छा जी, कोशिश किया करें कि आपको जो भी बात समझ में आए ये सोचे बिना कि आप वो सही होगी या गलत, आप उसका जवाब जरूर दिया करें। ठीक है, अगर आप इसको सादा से अल्फाज में बयान करना चाहें ना तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि हम ज़बान शनासी से पहले पढ़ चुके हैं और उसका मकसद यही था कि आपको इस नात को समझाया जा सके
تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے مولانا ظفر علی خان جو ہے ان کی اس نعت میں انہوں نے اپنی جو نعتیہ کلام ہے اس کو لکھتے ہوئے اس میں تراکیب لفظی کا استعمال کیا. انہوں نے جو متذکرہ نعت ہے یا جو مذکورہ نعت ہے اس میں تلمیحات کا استعمال کیا ہے. اس نعت میں خاص طور پہ ایسے پرانی واقعات کو شامل کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پورے واقعے اپنی بات کو سمجھ پائیں گے. ان کا انداز اس لیے ہم یہ نعت پڑھنے میں اتنی آسان ہے کہ اس کے قافیہ اور ردیف اتنے آسان ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں آسانی سے آ سکتے ہیں یا آرام سے آ سکتے ہیں. تو یہی ان کا اسلوب اور ٹیکنیک ہوتی ہے نا. اس طرح کی چیزوں کو خود سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور بتانے, کیونکہ یہ وہ چیزیں جو آپ نے تشریح میں بھی لکھنی ہے اور تشریح آپ کے کسی بھی نظم کا ایک بنیادی سوال ہے. ٹھیک ہے, حاصل تعلیم ہمارا آج کا یہی ہے کہ شاعر کی تکنیک کا مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے جوابات دے سکیں. ہم نے بہت تفصیل سے اپنا چونکہ پچھلا پڑھا تھا سبق, مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک سرگرمی ہے, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, ایک روز چھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاق کے گنبد گنبد پر, وحدت کی تجلی گونج گئی آفاق کے سینہ زاروں میں. یہ بھی مولانا ظفر علی خان کا ہی ایک شعر ہے جو کسی اور نعت سے لیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ جو اشعار ہے یہ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کا مقصد, تکنیک اور اسلوب کی ان اشعار سے آپ نے وضاحت کرنی ہے. زبان منظر نگاری, تکنیک, مقصد اور طرز نگارش پر توجہ دیتے ہوئے درج بالا نعت کے اشعار کی بلند خوانی کرنی ہے. وہ میں نے آپ کو خود اسی لیے کر دی کیونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت مختصر ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج ہم اس کو اس حاصل تعلم کو مکمل کر لیں. آپ اگر میں اسی شعر کو لوں تو آپ کیا سوال کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے کہ جس میں آپ کو اس کی تفہیم بھی ہو جائے اور آپ مولانا ظفر علی خان کے نعتیہ کلام میں, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے کلام میں کیا کیا خصوصیات ہیں, آپ اگر ایک نعت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں مختلف پرانی واقعات کو, احادیث کو بیان کرنے کے لیے آپ نے تلمیحات کا استعمال کیا ہے, آپ نے تراکیب لفظی کا استعمال کیا ہے جو محاسن نظم ہوتے ہیں, اور آپ نے اپنے نعتوں میں قافیہ ردیف اس طرح کے رکھے واقعات کو اتنے مختصر انداز میں ایسی تلمیحات کے ساتھ بیان کیا کہ ہم پورے واقعے تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اتنا عام فہم ہے ان کی نعتیں ہمارے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اس طرح کے اشعار پڑھ کے, یہ تو وہ شعر ہے جو آپ سب کو تقریباً یاد ہوگا, ہے نا. ہم عام طور پہ اسکول میں تقریر سنتے ہیں, کوئی بزم ادب کی جو کلاس ہو رہی ہوتی ہے اس میں اکثر اسمبلی میں اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ دہرائے جا رہے ہوتے ہیں, پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اگر غور کریں تو یہ شعر جب آپ سنتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو تلاش کریں کہ وہ کس شاعر کا ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے, یا اس میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے اس شاعر کو تلاش کیا کریں کہ یہ کس شاعر کی لکھی ہوئی نعت ہے یا اشعار ہے اور اس میں انہوں نے یہ انداز کیوں اپنایا. ٹھیک ہے جی, جانتے ہیں چونکہ ہمارا آج کا کام شاعر کی تکنیک, ان کے اسلوب اور مقصد سے متعلق ہے, تو مولانا ظفر علی خان کی شخصیت اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سوال تشریح میں بھی اسی طرح سے کام آئے گا. آپ نے تشریح کرتے ہوئے بھی شاعر کا مقصد اور ان کے انداز بیان کو ضرور شامل کرنا ہے. آپ کو یاد ہے نا, ہم نے ہم کی تشریح اسی طرح سے کی تھی. ظفر علی خان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. وہ شاعر بھی تھے, مدیر بھی, اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی. ٹھیک ہے جی, اب ہم ان کی شخصیت کو یہاں پہ 3 طرح سے جان رہے ہیں. ان کی ابتدائی تعلیم کرم آباد ہی سے انہوں نے حاصل کی اور اس کے بعد اینگلو محمدن کالج علی گڑھ میں زیر تعلیم رہے. مولانا ظفر علی خان اس وقت کے مشہور روزنامہ زمیندار کے مدیر رہے. اس اخبار نے اپنے وقت میں سیاسی, سماجی اور تہذیبی مسائل و معاملات کی عکاسی اور سماج کے لیے یعنی لوگوں کے ایک بڑے طبقے میں ان مسائل کے حوالے سے رائے سازی میں اہم کردار ادا کیا. یعنی شروع سے ہی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک سوشلسٹ تھے. وہ لوگوں کو جو عوامی مسائل ہوتے تھے نہ صرف عوام کے وہ مسائل سنتے تھے بلکہ ان میں یہ شعور بھی اجاگر کرتے تھے کہ ان چیزوں کو دوسروں تک یا جو کام بالا ہے ان تک پہنچایا کس طرح سے جا سکتے. ٹھیک ہے, صحافت کی شاندار قابلیت کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر علی خان شاعری کے بے مثال تحفہ سے بھی مالا مال تھے.
ان کی نظمیں مذہبی اور سیاسی نقطۂ نظر سے بہترین کاوشیں کہلاتی ہیں۔ ہم چونکہ نعت پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ نعت اس کا ہم شمار ان کی شاعری کے مذہبی پہلو سے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ آپ نے دیکھا ان کی شخصیت میں اگر آپ ان کو تین حیثیت سے جیسے ہم نے یہاں پہ متعارف کروایا، وہ شاعر تھے، مدیر تھے اور سیاسی کارکن تھے، ٹھیک ہے، تحریک آزادی کے ایک سیاسی کارکن، جس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیت میں ایک جوش ولولہ اور دوسروں کو اپنا حق لینے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ابھارنے کی ایک خصوصیت تھی، وہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس لیے انہوں نے مذہبی موضوعات کے ساتھ ساتھ سیاسی نقطۂ نظر سے بھی بہترین شاعری کی۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا یہ ٹاسک بھی ہے کہ آپ نے فیض احمد فیض کی بھی ایک یا دو نظمیں پڑھنی اور بتانا ہے کہ ان کی نظمیں کس موضوع کو کی عکاسی کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ایک چھوٹا سا اس سے ہٹ کے ایک کام ہوگا۔ وہ اسلام کے سچے شہدائی، محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی نعت گوئی کے لیے مشہور و معروف ہے۔ اب یہاں پہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ کسی بھی شاعر کے نعتیہ کلام میں اس میں تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ خود سچا عاشق رسول ہوتا ہے، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان بھی ایک سچے شہدائی تھے اور محب رسول تھے۔ مذہبی موضوعات میں خاص طور پر نعتیہ شاعری میں ان کے جوہر جس خلوص، شدت اور محبت سے کھلے ہیں، وہ انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، یہ ان کی انفرادیت ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے، اس لیے ان کے اسلوب اور ان کا جو طرز تحریر ہے اس کو جاننے کے لیے یہی ان کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہ ان کی نعتیہ شاعری میں انہوں نے جس خلوص، شدت اور محبت سے جس طرح سے شاعری کی ہے، وہ انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان کی نعتیہ شاعری کا مرکزی نقطہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ شاعری کا مرکزی موضوع یا بنیادی موضوع کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر جو خصوصیت ان کی نعتیہ شاعری کو معاصر نعت نگاروں سے منفرد کراتی، یعنی ان کے ہم اثر جو نعت نگار تھے، جو اس زمانے میں ان کے ساتھ شاعری کرتے تھے، ان سے جو ان کو منفرد کرتی ہے وہ ہے ان کا قومی اور سیاسی شعور۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت وسیع موضوع ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نعت انہوں نے کہی، نعت گوئی ان کی اس میں ان کو ایک خصوصیت حاصل تھی، جہاں ان کو ایک منفرد مقام تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی نعتیہ شاعری میں کیا ان کو ایک خصوصیت حاصل تھی کہ وہ ان کا جو ایک قومی اور سیاسی شعور تھا اور وہ جو رنگ تھا جس کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے، اپنے نعتیہ کلام میں بھی وہ قومی اور سیاسی جو موضوعات ہیں ان کو اس طرح سے کرتے تھے کہ کبھی وہ مناجات کی صورت میں سامنے آتی، کبھی وہ نعت کی صورت میں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کے کہ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو وہ جو ان کو وہاں پہ مسلمانوں کو جو مسائل درپیش تھے ان کو بھی اپنی شاعری میں لاتے۔ بظاہر وہ نعت ہوتی، ان کا نعتیہ کلام ہوتا، عشق رسول پہ مبنی ہوتا، لیکن اپنے مسائل کا اور دعائیہ انداز ضرور اختیار کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک منفرد خصوصیت ہے، ٹھیک ہے؟ مولانا ظفر علی خان کی نعتیہ شاعری کی ایک خصوصیت تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان بھی ہے۔ یہ بھی ایک بالکل ایک ان کی الگ جہت تھی ان کی شاعری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی آپ نے اپنی نعتوں میں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ عام طور پہ آپ نے جتنی بھی اب تک نعتیں پڑھی ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنی شاعری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی، خواہ وہ عدل و انصاف ہے، خواہ وہ حق گوئی ہے، وہ ہمارے سیاسی مسائل ہیں، وہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، وہ تمام تعلیمات جو آپ نے عوام الناس کے لیے، انسانوں کے لیے دی، آپ نے ان کو شاعری کا رنگ دیا، شعر و شاعری میں ان کو شامل کیا اور اپنے نعتیہ کلام کا حصہ بنایا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کو آپ نے خاص طور پہ لکھنا ہے، ایک اس کو اور ایک اس کو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے پشمردہ اور مغلوب مسلمانوں کے اندر ایمان کی حرارت اور سعی و عمل کا سوگ پھونکنے کے لیے اپنی نعت گوئی سے ایک تحریک کا کام لیا۔ یعنی آپ کی نعتیں، مولانا ظفر علی خان کی نعتیں، یہ اس زمانے میں لکھی گئی ہیں کہ جس وقت مسلمانوں پہ ہندو بھی غالب تھے، انگریز بھی غالب تھے، اور بری طرح سے مسلمان جو ہے وہ پسنا شروع ہو گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ جو ہے
اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، وہ ختم ہو چکی دنیا میں جو مسلمانوں کا کی ایک طاقت تھی، ایک دھاک بیٹھی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی. اور نتیجتاً کیا تھا کہ بر صغیر کے مسلمان بھی دبنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ انگریز بھی ان پہ غالب آ گیا تھا، ہندو بھی. تو ایسے وقت میں جب مسلمان بالکل مغلوب ہو چکے تھے بر صغیر کے خاص طور پر بری طرح سے، تو مولانا ظفر علی خان نے اپنی شاعری کے ذریعے، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے زمانے میں اسلام سے قبل بھی شعر و شاعری ایسی ایک چیز تھی کہ جس کے ذریعے لوگوں میں جوش اور جذبہ ابھارا جاتا. تو مولانا نے بھی کیا کیا کہ جب دیکھا کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہے وہ دبتے چلے جا رہے ہیں، دوسری قوتوں کے اس میں ان کے اثر میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے غلبے میں وہ اپنے آپ کو، اپنی جو پہچان ہے، جو اپنا تشخص ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں. تو اس وقت جو انہوں نے شاعری کی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اور ایسے انہوں نے جوش اور جذبے سے شعر لکھے کہ ہر مسلمان کو لگتا تھا کہ اچھا اس کی دل کی آواز ہے، کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے. آپ کی شاعری سے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے مروجہ نعتیہ اسلوب سے دامن بچاتے ہوئے اپنا الگ انداز اپنایا. یہ چیزیں خاص طور پہ آپ کو ضرورت ہے کیونکہ تشریح میں یہ چیزیں کام آئیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ سے مولانا ظفر علی خان کی شاعری کے پہ یا ان کے اسلوب پہ ایک بیان لکھنے کو، ایک مفصل نوٹ آتا ہے، تو آپ کو یہ پوائنٹ چاہیے، جو اہم نکات ہیں یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے مروجہ جو بھی رائج طریقہ تھا، شاید جو بھی طریقہ اپناتے تھے نعت گوئی کا، آپ نے اس سے ہٹ کے ایک نیا طریقہ یا اپنے انداز سے شاعری کی. ہم چونکہ نعت کی بات کر رہے ہیں تو خصوصاً ہم یہاں پہ نعتیہ کلام کا ہی ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں جذبے کی شدت اور اصلی شعور ایک خاص امتزاج کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں. اب جذبے کی شدت سے کون سی جذبے کی شدت مراد دی گئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ساتھ ہی ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں سے انسیت اور محبت تھی، جس کو آپ نے اس طرح سے ملا کے اپنی شاعری میں پیش کیا کہ وہ نعتوں میں ایک نیا جذبہ اور ایک نیا رنگ پیدا. ٹھیک ہے، کہیں تغزل کے محاسن بھی سامنے آتے ہیں، یعنی ترنم کے ساتھ، تغزل کے ساتھ، اچھے قافیہ اور ردیف کے استعمال کے ساتھ، ایک ترنم کے ساتھ ان کی شاعری کہیں ہمیں سامنے آتی ہے. اور بعض اشعار خالصتاً غزلی انداز، سادگی اور برجستگی لیے ہوئے ہیں. مولانا ظفر علی خان کی شاعرانہ کاوشیں بہارستان، اب جو ان کی کتب کے نام ہیں، ٹھیک ہے، نگارستان اور چمنستان میں چھپ چکی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو خاص طور پہ آج کے حوالے سے، جو ہماری سرگرمی ہے اس حوالے سے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مولانا ظفر علی خان کے کلام کی کیا خصوصیات ہیں، ان کی شاعری کس طرح ان کو اپنے ہم اثر جو شعراء تھے ان سے منفرد کرتا ہے، ان کا انداز کیا تھا کہ جو انہیں منفرد کرتا ہے، کیا انداز تھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی شاعری میں اپنایا، ان پہ بھی شاعری کی، صرف تاریخ و توصیف کو موضوع نہیں بنایا بلکہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موضوع بنایا، اور مسلمانوں میں شعور اجاگر کیا آپ کی شاعری میں، قومی شعور، سیاسی شعور، کہ اپنے آپ کے لیے وہ اٹھے، اپنے آپ کے لیے بولنا سیکھیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی، مولانا ظفر علی خان کی نعتیہ شاعری اور ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں، جیسا کہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور درج ذیل سوالات کے زبانی جواب دیں. آپ کو مولانا ظفر علی خان کی شاعری اور ان کے اسلوب کے بارے میں کچھ سمجھ آئی ابھی؟ اچھا جی، مجھے بتائیں کہ مولانا ظفر علی خان نے اپنی نعتیہ شاعری میں کس تکنیک کو متعارف کروایا جو ان کے ہم اثر شعراء میں نہ تھی؟ وہ تو تھا، وہ تو دیکھیں سارے کہتے ہیں. ایسی تکنیک کیا تھی جس کو اپنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. بالکل، آپ نے جس تکنیک کو اپنایا وہ یہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں میں سیاسی جو قومی شعور وہ اجاگر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی شاعری میں اپنایا. ٹھیک ہے، مولانا ظفر علی خان کے نعتیہ کلام کے کوئی سے 3 مقاصد بیان کریں. کیا کیا مقصد ہو سکتے ہیں آپ کی شاعری کے؟ ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے آج پڑھا ہے. جی آصف صاحب کی کلاس سے کیمراز تو بند ہیں آج. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں سر. میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی
اور اس کو ایڈ کر کے اگر ان کے تو بچوں کو زیادہ آئیڈیا یہ ہوگا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جذبہ اللہ کے نبی سے محبت وہ کس طرح یہ ریلیٹ کر رہے تھے تو شو کے لیے زیادہ اچھا رہے گا. میں آپ کی بڑے کے لیے وہ شیئر سننا چاہوں گا. ایک تو اپنے بارے میں لکھا کہ خاص باتوں کو جاننے کے لیے تو جو ہے اللہ ایک نماز ظفر پیدا ہوئے. اور دوسرا شعر جو ہے وہ مولانا مدنی خان کا اپنے شخص ہونا ہوگا جس کو ہم عام طور پر اعتراض کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ خدا نے اب تک اس قوم کی حالت نہیں دی نماز اس کو خیال آپ اپنی حالت کی بدلے. تو میرا کہنا ہے کہ بچوں کو ہم اپنا اچھا کر رہے ہیں لیکن بچوں کو اگر سے کسی چیز ہو جائے اور وہ چیزیں موجود ہو اور چیزیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دراصل آپ اچھے سے اس سے واقف ہیں کہ حاصل تعلم ہے اس شاعر کی تکنیک, اس کا اسلوب اور اس کا جو شاعری کا مقصد ہے اس پہ بات کرنا, اس پہ جو سوال کیے جائیں ان کے جوابات دینا. اگر یہاں پہ شعراء کا موازنہ ہوتا یا ان کے مختصر شعراء کے ساتھ ان کا موازنہ ہوتا تو یقیناً میں اپنی سرگرمیاں اسی طرح سے کرتی. چونکہ ہمارا اسٹریٹ فارورڈ آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ اس حاصل تعلم کا مقصد میں ابھی شاید شروع میں بھی بتا چکی ہوں کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ بچے آپ کی ان چیزوں سے صرف اتنے واقف ہو جائیں یا اس حد تک واقف ہو جائیں کہ جب ہم نے تشریح کروانی ہوتی ہے, تو چونکہ ہمارا تشریح کا حاصل تعلم بدل چکا ہے. تشریح پہلے ہوتی تھی کہ آپ میرا خیال ہے سادہ الفاظ میں ہوتا تھا کہ دیے گئے اشعار کی تشریح کیجیے. اب تشریح ہوتی ہے کہ شاعر کے انداز بیان, اس کے مقصد اور اس کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح کیجیے. یہاں پہ میں نے چونکہ آپ اس سے واقف ہیں یا اس سے آگاہ ہے کہ ہمارا جو حاصل تعلم ہے وہ بالکل ڈائریکٹ ہے, تو میں اس لیے یہاں پہ بچوں کو کمپیریزن نہیں دے رہی تھی. میں نے ان کے اشعار اسناد سے ہٹ کے اس لیے دیے کہ بچوں کو انہی کے مختلف جو انداز ہے یا انہی کا جو انداز ہے, انداز تحریر ہے یا اسلوب ہے, اس سے واقفیت تو ہو جائے. لیکن دوسرے پہ میں مزید یا زیادہ بحث اس لیے نہیں کر سکتی تھی یا اس لیے نہیں کر سکتی, وہ میرے حاصل تعلم سے باہر جا رہا تھا. بہرحال جی, اگر میں اس کو فرسٹ ایئر میں لے کے جاؤں تو وہاں پہ تو شاید ہم کر سکتے ہیں جماعت نام کے لیے. میرا یہ خیال ہے, میری یہ ذاتی رائے, کہ نسبتاً بچوں کے ذہن پہ تھوڑا سا ان کی سوچ سے زیادہ ہو جائے گا. ہم وربلی تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے بھی ان کو ایک مثال دی تھی کہ فیض صاحب کا کلام پڑھیں گے اور اس کلام سے مجھے بتائیں گے کہ فیض صاحب کی شاعری میں ان کو کیا لگا. ہم خود سے یہ دے سکتے ہیں, لیکن جیسے یہ ریکارڈڈ لیسنز ہیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے تھوڑی سی یہ دقت کا مجھے اس میں سامنا کرنا پڑے گا. اچھا جی, یہاں پہ نعتیہ کلام کے 3 مقاصد نہیں بتائے مجھے ابھی آپ نے, اور میری کلاس کا ٹائم اوپر ہوتا جا رہا ہے. بتائیں کوئی سے بھی 3 مقاصد بتائیں. فاطمہ کا نیٹ ورک ایشو ہے, مقاصد کیا تھے نعتیہ شاعری کے؟ جی ہاں اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں حوصلہ, ہاں بالکل, وہ جذبہ پیدا کرنا کہ وہ نہ صرف اپنا جو مقام ہے جو مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا اس کو پہچانے, بلکہ وہ جو مغلوب ہوتے چلے جا رہے تھے, دبتے چلے جا رہے تھے, اس سے بھی نکلے. ایک مقصد تو یہ تھا. دوسرا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی یہاں آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ جی آصف صاحب, سر آصف, ابیہا, کوئی ایک مقصد اور بتائیں مولانا کی شاعری کا. ٹھیک ہے, اور
आपने दिग्गज शोरा नहीं करते, वो सिर्फ तारीफ व तौसीफ बयान करते। तो एक वक्त ये था कि तालीमात वो ना तो भी इस तरह आप वसल्लम की तालीमात को पढ़ ले, या इस तरह से जिक्र हो कि वो उनको भी अपनी जिंदगी में अपना सके। ठीक है, चलिए एक दफा और इसको पढ़ लीजिएगा और आप सब ने इसको कल तैयार करके लाना है। अभी हमारा आज भी इसका कुछ काम रह गया, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको कल पहले 5 से 7 मिनट में मुकम्मल करेंगे और फिर अगला हफ्ते ताल्लुम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।